अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए नावल लेकर आई हूँ वो मेरा हम सफ़र। रिवेंज बेस है, चाइल्डहुड बेस, फनी बेस, फोर्स मैरिज बेस, हवेली बेस, वडेरा बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कर दिया करें। माय यूट्यूब फैमिली बहुत ही खामोश लिसनर की तरह अपने कमेंट्स और लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है जी। तो आज जरनिश और अब्बास के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हाकिम ने एक गहरा सांस लिया और कुर्सी की पूछ से छोड़ते ही सर नफी को में जुम्बिश दी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे खानदान से बाहर शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं। मैरिन के वक्त भी नहीं था, तब जाकर भी कुछ नहीं कर सका था, लेकिन अब ये रवायत तोड़ सकता हूँ। और कबीर तो अपने घर का देखा भला लड़का है। शाह जी, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी। मुझे कबीर के लिए अलग से लड़की ढूंढने की झंझट से भी आज़ादी नसीब हो जाएगी। उन्होंने बात को मजाक का रुख दिया तो वो तीनों मुस्कुरा दिए। अब्बास ने एक तवील पुरसुकून सांस अंदर खींचा। चलो ये मार्का तो सर्क हुआ। अब और शाम में अरफा और कबीर बाज़ाब्ता तौर पर कबीर का रिश्ता लेकर आए थे। हवेली के बड़े हाल में हाकिम, जोहरा, अब्बास और कबीर बैठे थे। सबके चेहरे से खुशियां धमक रही थी। एक खुशगवार माहौल में चाय और दीगर लवाजमात के साथ जरनिश सबको मुस्कुराते लबों से सर्व कर रही थी। अब्बास भी अभी एक कार रिसीव करने के लिए उठकर साइड पर हुआ था। पलवशे की इटली से कार आई हुई थी। वो हाकिम और जोहरा से बात कर रही थी। अब्बास हमेशा झुकी रहने वाली कबीर की निगाहें बार बार उसकी मुतलाशी में गैर महसूस अंदाज में उठती और फिर मायूसी पलट आती। वो अपने कमरे में है, इसलिए चाय पर ध्यान दें कबीर भाई। जरनिश ने उसे छेड़ना चाहा और उसके सामने चाय का कप रखे कदरे झुककर जरनिश ने उसकी चोरी पकड़ी तो वो बुरी तरह सटपटाया। नहीं भाभी, मैं तो बस यूं ही। उसने ठीक से अब जवाब भी नहीं बन पड़ा था। चाय लेते वो ज़रा झुका और फिर उलझी नज़रों से जरनिश को देखा। भाभी, वो पलटते पलटते रुकी। चाय किसने बनाई है? अजब बेचारगी से सवाल पूछा गया। जरनिश ने अचंभे से उसे देखा। मैंने कहते वो नासमझी से हनूज उसे देख रही थी। इसने एक तशक्कुर अमीज़ सांस ली और मुस्कुराया। भी ठीक है। उसके मुबहम से अंदाज पर वो शाने उचकाती वापस मुड़ गई थी। चाय का घोंट लेते कबीर की नज़रों का सामने किसी का गुस्सा और तय से सुर्ख पड़ता चेहरा घुमा था और उसके साथ ही उसकी दी गई वो आखिरी धमकी के अल्फाज याद आए थे। तो वो कप के किनारे लगे होंठ आप ही मुस्कुरा दिए थे। अंदर कमरे में अनाया अभी तक हैरत के शदीद झटके से संभली नहीं थी। वो अभी भी यकीन और बेयकीनी के दरमियान महवे सफ़र थी और उसके साथ बैठी आरफा के चेहरे पर खुशी के कई रंग आबाद थे। तुम यकीन करो, लाला ने मुझे जब सुबह कॉल करके बताया तो मुझे इस मकसद के लिए लेने आ रहे हैं तुम्हारे। खुशी की मेरी चीख निकल गई थी। मेरी सांस भागती हुई मेरे कमरे में आई कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो हंसते हुए अपनी हालत बता रही थी और महसूस हो रही थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा आरफा, मैं क्या करूं? उसकी खोई खोई आवाज़ पर आरफा की मुस्कुराहट सिमटी और आंखों में हपकी लिए उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसकी कमर में रसीद की थी और अनाया कराह कर सीधी होती उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखने लगी। आरफा ने मासूमियत से उसे आंखें झपकाईं और उसकी तरफ गुस्से से देखा और उसके चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट थी। सॉरी, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो बस यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अनाया ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते बमुश्किल खुद को जवाबी वार करने से रोका था। आज नहीं, आज का दिन उसके लिए मुनासिब नहीं था। ये कौन सा तरीका है यकीन दहा निगरानी का? उसने दबा दबा सा चिल्लाते पूछा था। हाथ अभी तक कमर चलाने में जता हुआ था। आरफा पूरे दिल से मुस्कुराती उससे थोड़ी दूरी पर हुई और हाथ चाटते हुए बोली, हल्का सा तंज था, चुटकी काटने वाला, काफ़ी पुराना हो गया है ना। तो मुझे लगा दुनिया भी नया भी होगा और ज़्यादा पुरतासर भी। और देखो वाकई ख्वाब से बेदार होगी, वरना मैं तो जब से आई हूँ तुम यूं ही खोई हुई थी जैसे तुम्हारे मुजस्मा रखा हुआ है और रूह कहीं और ही सैरें करने को निकली हुई है। अरफा ने उससे मज़ीद मजाक करके उसे छेड़ा और उसकी बात पर अनाया न चाहते हुए भी हंसी छूट गई थी। जरनिश चाय और दिगर लाजमात लिए कमरे में दाखिल हुई। शुक्र है रुख रोशन पर मुस्कुराहट तो दिखाई दी, वरना इतने दिन से इसने रोनी सूरत बनाई हुई थी। अल्लाह की बना झुककर ट्रे मेज़ पर रखती हुई वो अनाया को छेड़ गई थी और जो अब मुंह बसोरे शिकवा शिकायत करती नज़रों से बार बार दोनों को देख रही थी। आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं? उसकी आवाज़ में सदमा था। जरनिश ने कप आरफा को थमाते अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। और क्या करूँ, तुमने हालत ही ऐसी बनाई हुई थी अपनी। अब वो कप का चाय का कप उसे दे रही थी और उसे मुंह बनाते देखकर आरफा ने कहा। बदले में अनाया तिनक कर उसे कुछ कह रही थी। अपना कप उठाकर वो खुद ही उसके साथ बैठ गई थी। आज के दिन खूबसूरत था और वो अनाया के लिए बेहद खुश थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी ज़िंदगी इस कदर बदल जाएगी। वो माह कामिल की रात थी।
کمرے کی باہر چھت پر کھلنے والا دروازہ کھول کر وہ باہر چھت پر کرسی رکھے پر بیٹھی تھی۔ آج بہت عرصے کے بعد چاند کو یوں سکون سے دیکھنا نصیب ہوا تھا کہ جب دل بھی خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کب سے آ کر اس کے پیچھے قریب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ تمہیں چاند پسند ہے زرنش؟ فاطمہ آواز پر زرنش نے چاند پر سے نظریں ہٹا کر گردن گھماتے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور گردن جھکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کا وہ ٹھنڈا سا تاثر دل کو زور سے دھڑکنے پر مجبور کر گیا۔ چاند کسے نہیں پسند؟ نگاہ واپس چاند پر مرکوز کرتے اس نے ذرا بھر کندھے اچکاتے جواب دیا۔ وہ ویکینڈ سے پہلے ہی تمہیں گھمانے کے لیے 2 دن کی چھٹی لے کر آیا تھا اور تمہیں کہیں لے کر جا نہیں سکا۔ وہ افسوس سے کہتا دیوار چھوڑ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور یوں کہ چاند اس کے عقب میں چھپ گیا تھا اور اس کے بدلے میں اس کا چہرہ زرنش کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے دونوں ہاتھ سینے پر باٹھے مسکراتی رہی۔ کوئی بات نہیں، یہ 2 دن میرے لیے ہمیشہ یادگار رہیں گے، وہ پوری سچائی سے بولی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ عباس نے سر مسکرا کر جنبش دی، پھر سوچ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ مبہم سا کہتا اسے چونک گیا۔ کیا؟ وہ نہ سمجھی سے سیدھی ہوئی۔ حویلی کے مین گیٹ پر ملو مجھے آ کر۔ اپنے ہاتھ کے اشارے سے حویلی کے مین گیٹ کی طرف اشارہ کرتا وہاں سے ہٹنے لگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے عقب میں چلائی۔ عباس بڑھتے قدم بنا رکے ہی کمرے کی جانب بڑھتے گئے۔ تم آؤ تو صحیح، وہ چلا گیا تھا، اور جیسے اسے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ اتنی رات کو میرا دماغ خراب ہے جو میں حویلی کے مین گیٹ پر ملوں۔ وہ کچھ دیر بعد حویلی کے برآمدے سے نکلتی سڑک پر ٹھیک سے دوپٹہ لیتے ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی، اور باہر چاندنی رات کے باعث اندھیرا نہیں تھا، بلکہ سفید سی روشنی نے آسمان سے زمین تک کے ہر شے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ بازو سینے پر باندھے تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ میرا دماغ سچ میں خراب ہو گیا ہے۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر تھوڑے چھمبے کا اظہار کیا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ شاید اسے پہلے سے ہدایت دی گئی تھی کہ اسے لیے بنا کسی سوال کے آتا دیکھ کر گیٹ کھول دیا گیا تھا۔ باہر نکل کر اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ ہر طرف سناٹے کا عالم تھا، اور وہ متلاشی نظروں سے اسے تلاش کر رہی تھی۔ اس طرف دائیں طرف سے آواز آئی اور تیزی سے اس سمت گردن گھمائے، اور پھر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رات کے 10:30 بجے وہ سفید لباس پہنے چاند کی اس سفید روشنی میں نہائی رات کے اس پہر پر اپنے سفید گھوڑے پر سوار اس کا منتظر کھڑا تھا۔ زرنش کے قدم آپ تیزی اس کی جانب بڑھنے لگے، اور ہنوز بے آواز ہنستی جا رہی تھی۔ تیز چلنے کے باعث سر سے دوپٹہ سر گیا تھا، اور بھورے کھلے بال نے اس کے چہرے کے گرد ہالہ سا بنا لیا تھا۔ ہنوز ہنسی ایک ہاتھ کی پشت ہونٹوں پر رکھی۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ ملحوظ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سفید روشنی میں اس کا چہرہ ٹھیک نظر آتا تھا، یہاں تک کہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کا گاڑا بھی میں تمہیں گھمانے لے جا رہا ہوں۔ وہ سر کو ذرا سا ہم دے کر بولا تھا۔ اس گھوڑی پر اس نے تعجب سے انگلی نورے کی طرف تھانی، اور جب وہ حیران ہوتی اسے بری آنکھیں کچھ اور بڑی کرتی اور کچھ زیادہ ہی پیاری لگتی تھی۔ عباس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں، اور ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی گئی۔ تم اسے نورے کہہ سکتی ہو زرنش فاطمہ، اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ سیریسلی عباس؟ وہ اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اور اس کی بات انسنی کرتے ہوئے ان دونوں نے اپنا ماتھا تھاما۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ یہاں کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے یا ہم ڈزنی لینڈ کے کوئی کرکٹر ہیں؟ وہ ہلکا سا تنزیہ کرنے سے خود کو نہ روک سکی، آواز میں ہبکی تھی۔ تم کتنے سوال پوچھتی ہو یار؟ عباس کی آواز میں تعصب در آیا تھا۔ وہ ہنوز اسے ہفا نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم یوں سمجھ لو کہ تم کسی ریاست کی خوبصورت شہزادی ہو، اور تمہارا شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار تمہیں لینے آیا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ جلاتے ہوئے کہا، اور کندھے اچکا کر اس کی مشکل آسان کرنی چاہیے۔ زرنش ہنستی چلی گئی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جسے سفید گھوڑے پر سوار شہزادے کا انتظار ہو۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ عباس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کاش تم ایسی ہو جاتی۔ تمہیں بہت کچھ بن مانگے مل رہا ہے لڑکی، اس لیے تمہیں قدر نہیں ہے۔ لڑکیاں اس ایک لمحے کو تمام عمر خواب دیکھتی ہیں، اور تمہیں یہ خواب حقیقت میں جینے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے انکار مت کرو۔ شاہانہ انداز میں بات شروع کی گئی تھی، مگر آخر تک آتے آتے لہجہ درخواست گزاری میں بدل گیا تھا۔ میں بیٹھوں گی۔ اس پر وہ نیم رضامندی کا اظہار کرتی بولی تو عباس نے شکر کا سانس لیتے جلدی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ بازو لمبا کرتے اس کی کونی سے تھام کر قریب کیا۔ زرنش کے دل سے ایک بیٹ مس کی منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ سانس روک کے اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ ڈرنا مت، اس کی پھیلی آنکھوں میں جھانکتے ذرا بھر جھکا، اور زرنش کے دونوں ہاتھ اس کے اپنے ہاتھوں میں لیتے
اپنے شانوں پر رکھے وہ دم سادے کسی شہر میں جکڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی، نہ پلکوں کو جھکا اور نہ ہی نظر چرائی۔ عباس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پہلو پر جماتے اوپر اٹھایا اور گھوڑے پر سوار کیا۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں گمسم سی ہونک سی بنی بیٹھ گئی تھی، یہاں تک کہ کوئی ڈر تک محسوس نہ ہوا تھا۔ عباس خود ہی گھوڑے پر سوار ہوا اور لگام اپنے ہاتھ میں لی اور چہرہ زرنش کے چہرے کے قریب کرتے نگاہیں جھکا کر اسے دیکھا۔ چلیں۔ اسے دھیمی لگام زور سے پکڑ کر بنا موڑے اس کی طرف سرگوشی نما آواز پر اس کی پلکیں جھکی اور اس کی سانسوں کی تپش اب اپنی گردن پہ محسوس کر سکتی تھی۔ اگر وہ چہرہ پیچھے موڑتی تو یقیناً اس کا چہرہ عباس کے چہرے سے مس ہوتا۔ بنا موڑے بنا کچھ کہے گردن جھکا کر اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں میں لگام زور سے پکڑے رکھنا، وہ اسے دھیمی آواز میں ہدایات دے رہا تھا اور اپنا ہاتھ اپنے کمتے ہاتھوں میں بھیگی ہتھیلیوں کا باعث لگام ٹھیک سے تھام بھی نہیں پا رہی تھی۔ عباس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی تھی اور وہ دوڑنے لگی تھی۔ پہلی بار زرنش کی کسی ٹرانس سے باہر آئی اور آنکھیں زور سے بند کرتے اس کے حلق سے دبی سی چیخ نکلی، میں گر جاؤں گی اور اس کے چہرے میں سنبھالوں گا۔ وہ تکین سے بولا، آپ کی نورے میڈم مجھے گرا دے گی۔ نورے کی رفتار کچھ تیز ہوئی تھی اور زرنش کے دانت پیس کر دہائی دی تھی۔ وہ آنکھیں ہنوں سے سختی بند کیے ہوئے تھی۔ اور میں گرنے دوں گا تب نہ، وہ ہلکی آواز آنچ دیتی آواز میں اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ ہر خوف ہر فکر سے آزاد ہو گئی تھی، مگر آنکھیں اب بھی نہیں کھولی۔ آنکھیں کھولو زرنش فاطمہ، وہ اس لمحے کو انجوائے کرو، ایک چاند کی دیوانی لڑکی جو رات کی ٹھنڈی ہوا اور تاریکی میں پھیلی خاموشی کو پسند کرتی ہو، اس کے لیے یہ لمحے ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ اس کی سرگوشی نما آواز میں خاص تھی۔ زرنش نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پھر اسے منظر کی خوبصورتی سے کھو سی گئی تھی، اور وہ ایک سنسان سا علاقہ تھا۔ چاروں طرف ہریالی تھی اور اونچے اونچے درخت تھے۔ چاندنی میں درختوں کے بیچوں بیچ چمکتے سبز روشنی کے لیے جگنو وہ متحیر آنکھوں میں خوشگوار تاثر چہرے پر لیے ٹکر ٹکر سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کسی خواب کے جیسا تھا اور اس کا لہجہ رونے والا سا تھا، اور پھر یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا، اور آواز اتنی آہستہ تھی کہ عباس مشکل سے سن پائی تھی۔ نہیں اچھا لگا، بہت زیادہ۔ وہ پرجوش سی پیچھے مڑی اور اس کا گال عباس کو چھو رہا تھا اور عباس کی تھوڑی سی مس ہوتا باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ اپنی حفت مٹانے کو وہ بولی۔ عباس نے اپنی ہنسی روکی۔ اتنی رات کو ان سنسان راہوں پر تمہیں دیکھنے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوگا سوائے چوروں کے۔ عباس کے کہنے پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ چور؟ اس نے دور سے نگلا۔ ہاں واپس چلیں عباس نے، ہم کافی دور آ گئے ہیں، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اب یوں چل کر ہم چوروں کو دعوت دے رہی ہو تو عباس کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ جب آپ کو پتہ تھا کہ یہاں چور ہوتے ہیں تو اتنی رات کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ آواز سرگوشی نما کرتے وہ گرائی ہوئی آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ دہشت نام چور کا سنتی جھرجھری لیتی وہ سخت خفا لگی تھی۔ عباس کے لیے مزید اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہوا اور اس کے ہنسنے پر زرنش کو مزید پتنگے لگے۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے اور میری یہاں پہ جان نکل رہی ہے۔ اس نے دانت پیسے۔ مذاق کر رہا ہوں، یہاں کوئی چور نہیں ہے، ہنسی روک کر کہتے ہوئے اس نے لگام کھینچ کر گھوڑی روکی اور زرنش کی جان میں جان واپس آئی۔ جو بھی ہے لیکن آپ واپس چلیں، میں نے بہت انجوائے کر لیا۔ آپ کے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار لگتی تھی۔ عباس نے ایک گہری سانس بھری اور سر اسبات میں ہلاتے گھوڑی کی طرف دیکھا۔ جس لمحے وہ حویلی کے مین گوٹ پر اتری تھی اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور ایک خوشگوار مگر ایڈونچر سے بھرا تجربہ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ چہرہ اٹھائے عباس کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے امید ہے تم نے انجوائے کیا ہوگا۔ گھوڑی کی لگام تھامے وہ اس کے سامنے کھڑی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ زرنش نے کھلے دل سے اعتراف کرتے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اندر جاؤں میں؟ اب آتا ہوں۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ اندر چلی آئی اور عباس کا رخ ڈیرے کی جانب تھا۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ حویلی کے احاطے میں اس کی سفید گاڑی تیار تھی اور ساتھ میں کبیر تھا جو اسے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جانے والا تھا، اور چھوڑ کر آتے ہوئے اس ایسے میں کبیر کی نگاہ عنایہ کی جانب اڑی تھی اور اس دن کے بعد وہ اسے دکھائی دی تھی، مگر وہ اسے یوں نظر انداز کیے ہوئے تھی جیسے وہ وہاں وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ سب سے مل کر وہ چلا گیا۔ زرنش کا پہلی بار اس کی جانے پر دل اداس ہوا تھا، اور یہ اداسی نئی تھی، اس کے ساتھ جڑے جذبات بھی نئے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بے چینی تھی جیسے کچھ کھو گیا ہو اور کچھ اپنا دور چلا گیا ہو، اور وہ کچھ دیر باورچی خانے میں زہرا اور عنایہ کی مدد کرنے کے بعد واپس کمرے میں آئی اور موبائل اٹھایا تو معیز کا میسج تھا۔ اس نے بنا پڑھائی بے دلی سے موبائل رکھ دیا، اور آج کل اس کا صرف ایک ہی اسٹار تھا، وہ جلد از جلد واپس آ جائے۔
اس کا اپنا دل کیا چاہتا تھا، اس نے خود سے سوال کیا تھا، اور جواب بہت واضح تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں میں دھیمی سی مسکراہٹ آن رکی تھی۔ اب وہ اس انچاہے رشتے سے نکلنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اب وہ انچاہا نہیں رہا، اس میں کسی قسم کی چاہت شامل تھی، کسی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کی مسکراہٹ شامل تھی، اور اب یہ زرنش کی چاہت تھی۔ وہ چمک اور مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ وہ حویلی والوں سے جڑے رہنا چاہتی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ بس ایک بات کا دکھ تھا، میرین کی ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگلی بار جب عباس آئے گا تو وہ اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دے گی، اور پھر وہ اس کے ساتھ جا کر میرین کو منانے کی کوشش کرے گی، اور تب تک کرے گی جب تک وہ مان نہیں جاتی۔ اس نے یہ دل ہی دل میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اور اب وہ ان رشتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے خوش تھی۔ اس نے جیسے لمحوں میں سب طے کر لیا تھا، اور اب اسے بس عباس کے اگلی بار آنے کا انتظار تھا۔ عجیب بات تھی نا، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جانے کے لیے نکلا تھا، اور اس کی واپسی کی ابھی سے منتظر بیٹھی تھی، لیکن ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں، اس سے بھی کچھ الگ ہوتا ہے۔ وہ حویلی پہلے بھی بنا روک ٹوک کے آتا تھا، اور اب تو بات ہی الگ تھی۔ زرنش کی اس اچھی جم گئی تھی، پہلے والی بیگانگی نہیں رہی تھی۔ جب سے اس کی یہ عنایہ کی بات طے ہوئی تھی، 2-3-4 چکر لگا چکا تھا، مگر مجال تھی وہ جو ایک بار بھی سامنے آئی ہو۔ پہلے وہ اس کے سامنے آنے سے کترایا کرتا تھا، حویلی آتے دل میں دعا کیا کرتا تھا کہ اس کے سامنا نہ ہو، اور اب جب وہ متمنی تھا تو وہ راہ فرار متقاضی ہوئے بیٹھی تھی۔ اور ایک بات تو طے تھی کہ ہمیشہ سے چلی تو عنایہ فاطمہ ہی کی تھی۔ آج بھی کچھ حساب کتاب کے معاملات کے لیے حاکم کے پاس آیا تھا، اور دل شدت سے پھیکی چائے کا طلبگار تھا، مگر زرنش کو چائے لاتا دیکھ کر دل محسوس کر گیا تھا۔ زہرہ کے آ جانے پر کچھ دیر اور بیٹھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اور ارادہ ڈیرے کا چکر لگانے کا تھا۔ وہ باہر نکل کر برآمدے کی طرف ایک طرف گھومتا پچھلے سین کی طرف گیا، نگاہ یوں ہی باورچی خانے کے دروازے کی طرف اٹھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ اسے باہر آگ والے چولہے کے پاس بیٹھی آگ کو پھونکے مارتی دکھائی دی۔ دوپٹے پیچھے کو سر کا ہونے کے باعث اس کے سیاہ بال نظر آ رہے تھے، اور دھوئیں کے باعث آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ پٹری پر بیٹھی ہوئی تھی، اور پھونک مارتے ہوئے کبیر کے قدم بے اختیار رکے اور اس کے قریب گیا، یہاں تک کہ اسے اپنے قریب مردانہ چپل میں مقید پاؤں دیکھ کر اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا، اور سرمئی آنکھیں پہلی بار بنا کسی جھجک کے اس کے سامنے جمی۔ بنا نظر ہٹائے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا، اور اس کے لباس سے اڑتی دھیمی سی مسحور کن مہک دھوئیں کی بوک میں گھلتی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، اور بے یقینی بھری سیاہ نم آنکھیں لیے ٹکٹکی باندھے بنا سانس لیے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ احتیاط سے عنایہ کے ہاتھ سے پھونکنی لے چکا تھا، اور میں جلا دیتا ہوں، نگاہ اس پر سے ہٹا کر آگ پر مرکوز کرتے اس نے پھونک مار دی تھی، اور اس دوبارہ کی کوشش ہی سے آگ جلنے لگی تھی۔ طلسم ٹوٹا تھا۔ عنایہ کو ایک بار جھٹکا لگا، اور آنکھیں جھپک کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کیا، اور چہرے کا رنگ پھک ہوا، اور تاثرات میں سختی در آئی تھی۔ پھونکنی رکھتے ہی کبیر نے تھوڑی اٹھا کر اسے دیکھا، اور ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک نظر باورچی خانے کے بند دروازے کو دیکھا، اور پھر نگاہوں کا زاویہ بدل کر عنایہ کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے کترا کر آگے بڑھنے لگی، اور اسی سرعت سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عنایہ نے دل کی غیر ہوتی حالت کے برعکس برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی ٹکراتے بچی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کبیر بھی خجل سا ہوا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، سرگوشی نما آواز میں استدعا تھی۔ عنایہ تو اس کے طرز تہاتف پر ہی کش کر اٹھی۔ آپ سے تم تک کا سفر بڑی تیزی سے طے ہوا تھا، اور یہ سرمئی نگاہوں میں اتنی دلیری کب سیکھی کہ وہ جان ہی نہ پائی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بھی بات، سن رہی ہیں نا آپ؟ وہ اسے برطور ناراضگی کا اظہار کرتی قطعی انداز میں دھیمے سروں میں گرائی تھی۔ عنایہ پلیز ایک بار سن لو۔ عنایہ نے ایک بار آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا۔ آپ ساتھ بھی نگانا بھول رہی ہیں، اور میں تم کب ہوئی؟ باوجود ضبط کے وہ اپنا سارا غصہ اس پر الٹ دینا چاہتی تھی۔ کبیر ذرا خفت کا شکار ہوا، پھر دھیرے سے مسکرایا، اور پہلی بار اس کے مسکرانے پر عنایہ کو اس کا گال کا تل بھی مسکراتا ہوا دل محسوس ہوا تھا۔ باوجود ضبط کے وہ اپنا سارا غصہ اس پر الٹ دینا چاہتی تھی۔ کبیر ذرا خفت کا شکار ہوا، پھر دھیرے سے مسکرایا، اور پہلی بار اس نے وہ کچھ بھی نہیں بول پایا، اور کیسے توڑا، اور پھر سے سخت ہونے لگا۔ میں کچھ بھی نہیں بھول رہا۔ البتہ تم کچھ بھول رہی ہو۔ پرشوق نظروں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتا ہوا عنایہ کے پیروں سے آگ لگی۔ آگ سر پر جا بجھی، اور انگلی اٹھا کر اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا، جیسے بھسم کرنے کے در پہ ہو۔
زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کریں خان صاحب، جب ہیرو بننے کا وقت تھا آپ بھی کی بلی بنے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو ڈائلاگ جھاڑنے سے گریز کریں۔ دوسری بات، میں انی للہ پڑھ دی تھی آپ کی محبت پر، گھر والے جہاں میرا رشتہ طے کرتے میں خوشی سے خوشی رخصت ہو جاتی۔ لڑکیوں کو کیا ہے، دو چار زور سے روز دھول کر سنبھال ہی لیتی ہیں، لیکن اپنا سو چاہے اگر میری شادی ہو جاتی تو میرے بچوں نے آ کر آپ کو ماموں ماموں بولنا تھا۔ غصے سے بھری خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا بول رہی ہے۔ مقصد اس وقت کبیر کو اتنی تکلیف سے آشنا کرنا تھا جس سے چند دن پہلے وہ گزری تھی، اور صرف اس شخص کی بزدلی کی وجہ سے کبیر نے لفظ ماموں پر بے اختیار جھرجھری سی لی۔ تند ہی بھری نظروں نے انایا کو گھورا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ ہٹے میرے راستے سے، بڑے آئے انایا، میری بات سنو۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر وہ اوپر دھکیلتی ہوئی جاتے ہوئے اس کی طرف مڑی تھی، اور کبیر کے صحیح معنوں پر 14 طبق تو روشن کیا تھا، 17 طبق بھی روشن ہوئے تھے۔ وہ کب سے باورچی خانے کا دروازہ کھول کر اندر گم ہو چکی تھی اور اپنا باقی کا غصہ اس دروازے پر نکالا تھا۔ زوردار آواز پر ہونک بنا کھڑا، بدک کر ہوش کی دنیا میں وہیں واپس آیا، اور وہیں کھڑے کھڑے جھرجھری لیتے ہوئے وہ اپنا مستقبل اسے ضرورت سے زیادہ ہی تابناک نظر آیا تھا۔ انایا کچن میں داخل ہوتی تو زرنش کو وہاں پا کر ذرا بھی گڑبڑائی اور سر جھٹک کر آگے بڑھتی۔ اس نے قریب آ کر کھڑی ہوتی سلاد بنانے لگی تھی۔ سالن میں چمچہ ہلاتے زرنش نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر مصروف انداز میں گلا کھنگارا۔ تمہیں ایک بار ان کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ رک کر اس نے اس کی بات مکمل کی۔ انایا کا گھیرا تنگ کاٹتا ہاتھ کاٹا اور نگاہ گھما کر زرنش کو دیکھا تو وہ شانے اچکاتی مسکرا دی تھی۔ آواز اندر تک آ رہی تھی۔ اس نے بیچارگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ انایا کا چہرہ حفرت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ زیادہ ہمدردیاں مت جتائیں، کچھ دن رہنے دیں ایسے ہی ان کو، اس نے کہتے ہی اوں ہوں کے انداز میں سر جھٹکا، اور زرنش نے اس کی کیفیت سمجھتے اس کا کندھا تھپ تھپا کر سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ اپنے بزی شیڈول سے بمشکل وقت نکالتے ہوئے یہاں آیا تھا۔ بیل بجاتے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں یہاں موجود تھا اور وہ ان سے کیا بات کرے گا، لیکن وہ زرنش کی خوشی کے لیے ایک کوشش کر لینا چاہتا تھا۔ میرین نے دروازہ کھولا تو سامنے عباس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز منع مت کیجیے گا، وہ تیزی سے بولا، اور اسے خدشہ ظاہر ہوا تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر رک گئی تھی، اور پھر اگلے ہی کچھ پلوں میں وہ اس کے چھوٹے سے ٹی وی کے لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ میرین اس کے سامنے والے صوفے پر سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ اپنی بیٹی کا نہیں پوچھیں گی، اس نے بات شروع کی تھی۔ میرین بے تاثر اس کے چہرے پر جمی تھی، اور پھر مجھے پوچھنا ہوگا، بیٹی سے پوچھ لوں گی۔ ان کا انداز جتانے والا تھا، جیسے وہ ہونٹ باہم ملاتا سر ہلا گیا تھا۔ وہ الٹا اس سے سوال کر گئی تھی۔ عباس نے ایک گہرا سانس لیا، اور اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا، اسے تیاری کر کے آنا چاہیے تھا۔ وہ ہر بات تلخی جواب آپ کو دل دکھاتی تھی اور آپ کے آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، اور میرین استہزائیہ ہنسی تھی۔ میں بھول چکی تھی کہ آگے بڑھ گئی تھی، مگر پھر تم آئے اور مجھے دوبارہ سے 0 پوائنٹ پر لے گئے۔ حویلی والوں کی یہ پرانی عادت ہے، کسی کی پرسکون زندگی کو اجیرن کرنے آ جانا۔ ان کے لہجے میں گہری کاٹ تھی۔ عباس جانچتی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، اور کچھ دیر کے لیے انہوں نے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ عباس اور سکوت چھایا، اور سوچ کر بولنا شروع کیا۔ اگر میں آپ سے معافی مانگوں اس سب کے لیے بھی جو آپ کے غلط ہوا، تو پھر کسی کو کوئی معافی میرے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ وہ غصے سے چلائی تھی اور آنکھوں میں درد تھا، شدید غصہ اور غم اور غصہ تھا۔ ہر تلافی ہو سکتی ہے اگر سب سے پہلے آپ خود کو معاف کر دیں۔ وہ پریقین لہجے میں دو بولا، اور میرین کنگ سے اسے دیکھ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ بن نہیں پا رہے تھے۔ وہ اب بھی بول رہا تھا، آپ نے اتنے سالوں میں خود کو معاف نہیں کیا چچی، اپنی ماں سے معافی نہ مانگنے کے لیے بھی، موت پر چاچو کے ساتھ نہ جانے کے لیے بھی، اور پھر سب سے بڑھ کر قاسم چاچو کی میت کے ساتھ حویلی نہ جانے کے لیے بھی آپ نے خود کو بھی معاف نہیں کیا۔ میرین کے لب پھڑپڑائے، مگر وہ کچھ بول نہ پائی، ہنوز نرمی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی اور دیکھتا رہا۔ آپ کے زرنش نے معاف نہیں کر پائی تو پس سے پردہ خود کو معاف نہیں کر رہی تھی۔ آپ نے بھی اپنی ماں کی مرضی بغیر جانے قاسم چاچو سے شادی کر لی تھی، اور سادگی اور ساتھ وہی کرنا چاہتی تھی جو آپ کے ساتھ ہوا، اور آپ کو معافی نہیں ملی، اور کہیں نہ کہیں آپ چاہتی ہیں کہ اسے معافی نہ ملے۔ وہ حقیقت کا آئینہ اس کے سامنے رہا تھا،
جسے مہرین کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور پیشار خون کم ہوتا جا رہا تھا، اور وہ نہ پلک جھپکے سکی اور نہ چرا سکی، جیسے نمک کے مجسمے میں ڈھل گئی ہوں۔ اور اس کے ساتھ وہ سب مت کریں چاچی، جو آپ کے ساتھ وہ اپنی تلخیاں اس پر مت انڈیلیں، وہ آپ کو بہت پیار کرتی ہے اور آپ کے لیے اداس رہتی ہے، اسے معاف کر دیں۔ وہ آپ کے ایک میسج کا انتظار کرتی ہے اور آپ کے نہ آنے پر افسردہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی بیٹی ہے، اسے معاف کر دیں، خود معاف کر دیں، وہ انہیں معاف کر دیں جو برسوں پہلے منو مٹی تلے جا سو چکے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور میرین کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ آپ کو لگتا ہے نا حویلی والوں نے جائیداد کے لیے یہ سب کیا ہے، لیکن ایک بار اپنے غم اور غصے کی اینک اتار کر دیکھیں۔ آپ خود بھی نہیں جانتے کہ میرا اور زرنش کا نکاح کس کی خواہش پر ہوا تھا، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں، بابا سائی نے آپ کے اور زرنش کے حصے کی جائیداد کے کاغذات زرنش کے حوالے کر دیے ہیں۔ اگر آپ منظر سے غائب نہ ہوتی تو یہ کام ایک عرصہ پہلے ہو چکا ہوتا۔ اور رہی بات میرے اور زرنش کے نکاح کی، تو اس کا فیصلہ بھی زرنش کرے گی، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر وہ یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہے گی تو میں اسے چھوڑ دوں گا، آپ اس بات کی فکر مت کریں۔ اور انہیں پے در پیر کہیں شاک دے رہا تھا اور کہیں انکشافات کر رہا تھا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، پچھلی رنجشوں کو مٹا کر نئی شروعات کرنی ہے یا پچھلی ساری زندگی یوں ہی گزار دینی ہے۔ ماضی میں جو ہوا اس کا ہمیں افسوس ہے، ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، مگر حال اور مستقبل کا فیصلہ بہتر ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ حویلی کے در و دیوار کے مکین آج بھی کھلے ہیں، آپ کے دل سے آپ کے منتظر ہیں، اب آگے جو آپ کا فیصلہ۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آخر میں مسکراتا وہ فیصلے کا اختیار انہیں سونپ گیا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی تھی اور کسی سکتے کے عالم میں بنا حرکت کیے بالکل ساکت اور جامد۔ جس وقت وہ ان کے گھر سے نکلا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ میرین کو کس حد تک کنونس کر پایا ہے، کر بھی پایا تھا کہ نہیں، اور اس کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان تھا، مگر وہ مطمئن تھا کم سے کم انہوں نے اس کی بات تو سنی، اور اگر اس بار ناکام بھی ٹھہرا تو کوئی بات نہیں، اگلی بار پھر سے آئے گا اور تب تک آئے گا جب تک وہ مان نہیں جاتی۔ اور اپنی ہی جمع تفریق میں غرق چلا جا رہا تھا کہ سامنے موئز آتا دکھائی دیا، اور دونوں بالکل آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جہاں موئز کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے وہیں عباس کا ماتھے پر بھی بل آئے تھے۔ "I can see you" عباس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا، "ہمارے